साइफर जो है वो इनके पास है, उसे अपने ذاتی पोजेशन में रख के जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं और उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक गिरफ्तार करके उनसे यह बरामद नहीं किया जाता। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को एक्सपोज करना, उसे अपने ذاتی मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरू करना और फिर उसको चुरा लेना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो होनी चाहिए। ये काबिल सजा है, इसकी सजा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बाहर आ गए और वो तकरीबन 1.25 महीना ज़ेरे ज़मीन रहे और किसी के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन आज उन्होंने मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश होकर 164 का बयान जमा करवा दिया और उस बयान के मुताबिक उनका ये कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया और तहरीक आदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। आजम खान साहब ने यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। इन्होंने मुझसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में खो दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज भी बोया और इनका यह भी कहना है कि साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया और मेरे मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहरा दिया गया। अब यह बयान आ चुका है, लेकिन अब बयान है कहां पे, इसकी कोई कॉपी अभी तक सामने नहीं आई और आजम खान साहब भी किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए। अब सवाल यह कि इस बयान की हैसियत क्या है और क्या आने वाले दिनों में इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता और क्या इनको सजा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, वो सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आखिरी इतलात के मुताबिक FIA ने इमरान खान साहब को एक नोटिस जारी कर दिया है और उसमें 25 जुलाई को इन्हें तलब कर लिया गया और उनसे कहा गया कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड है आप वो लेकर हमारे सामने पेश हो जाएं। और आपको यह भी बताता चलूं कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इस इशू पे एक स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ था। आज से एक दिन पहले यह स्टे ऑर्डर खत्म हुआ और उसके बाद फिर आजम खान साहब सामने आए और फिर अब FIA एक्टिव हो गई और अब सवाल यह कि क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते और इनकी आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आबू जुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं और सीनियर वकील हैं, और अतर काज़मी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को भी हम लेंगे। तो वैसे ही फरमाइएगा सर, ये जो बयान है वो ज़ाहिर है तो बड़ा सिग्निफिकेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो सब कुछ ही होते हैं गवर्नमेंट के, और उसकी उनकी तरफ से इस किस्म का बयान दे देना तो मुझे लगता है इमरान खान साहब फंस गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फंसे या नहीं फंसे वो तो वक्त ही बताएगा और अदालत में क्या फैसला होगा वो तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें गौर तलब हैं जावेद साहब। एक तो आपने देखना है कि स्टे विकेट होता है कल लाहौर हाई कोर्ट में, जो होता है वो 18 तारीख यानी कल। अब मैंने सुना इनके खिलाफ, देखिए ये 1.5 महीने से गायब थे। इनके घर वालों ने एक FIR दर्ज कराई थी, मुझे बताया गया, पता नहीं सच है, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कि कल ही वो FIR इन्होंने कहा कि जी नहीं मैं ज़ेरे ज़मीन था, मैं गायब नहीं था। खुद उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने दोस्त के था। लेकिन देखे ना, उनके घर वालों ने, उनका 1.5 महीने से वो लापता थे, उनके एक FIR दर्ज हुई थी जिसके अंदर था कि ये गायब हो गए, गैर कानूनी तौर पर किसी कोई उठा के ले गया इनको। ये उस FIR का मतन था जो आपके सब चैनल्स पे चला था। फिर तीसरी बात है, कल ही उनका बयान भी रिकॉर्ड हो गया 164 का, वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, यानी अदालत में पेश हुए हैं वो, क्योंकि अदालत में ही रिकॉर्ड होते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने जहां वो होगा। तो ये तीनों चीज 18 तारीख को हुई हैं। कुछ इसमें भी ज़ेरे गौर हो सकता है, बहुत ज्यादा कोई इंसिडेंट लग रहा है, लेकिन चलें, कोई आप कह रहे हैं कोई इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि देखिए इस बयान की लीगल हैसियत क्या है। देखिए अभी आपने देखा होगा इसहाक डार साहब का भी एक बयान आया था हुदैबिया वाले केस में 1999 जो भी था, लेकिन बाद में आगे कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये मुझसे ले लिया गया था। देखें इसमें जो इशू होता है कि मैजिस्ट्रेट को खुद अदालत में आएगा, जब भी केस वहां पर पहुंचेगा उसको कहना होगा कि ये वॉलंटरी था, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं था इनके ऊपर, और उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड किया। ये सब चीजें होंगी, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी नेचुरली जो एक्यूज्ड होगा उसकी, तो और ये खुद भी एक्यूज्ड होंगे नेचुरली। इन्होंने बयान 164 का एक एक्यूज ही देता है ना जाके कि जी मुझे मैं ये बयान देना चाहता हूं, कन्फेशन। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, कानूनी हैसियत है 164 के बयान में, लेकिन उसके अंदर बहुत से मराहिल तय करने होते हैं कि वॉलंटरी है नहीं है, क्या जिस आदमी ने रिकॉर्ड किया वो रहेगा। इवन अगर वो डिट्रैक्ट कर लेता है उसकी कानूनी हैसियत रहती है।
ہے, لیکن نیچرل کورٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جی. لیکن پھر بھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو کیس بنے گا یا بنایا جائے گا یا ایف آئی اے اپنے بعد, دیکھیں ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی, ایف آئی آر میں دفعات لگائی جائیں گی, کس دفعہ کہتے ہیں سمجھیے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وہ کہتے ہیں وائلیشن ہوئی ہے, تو اس کے اندر بھی برڈن تو پروسیکیوشن پہ ہی ہوگا دکھانے کی جی ایکیوز جو ہے اس نے وہ جرم کیا ہے اس کو, اور پھر اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے. تو 164 کا بیان پروسیکیوشن پہ برڈن, اور فرض کر پروسیکیوشن اپنا برڈن ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ دیکھیے ابھی دیکھنا ہوگا کہ سیکشن 5 جو آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ہے جس کے اندر انفارمیشن ہے کیا اس کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وہ اگر وہ پہلے تو یہ ثابت کریں گے جی یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن, فرض کریں وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سر انہوں نے مجھ سے سائفر لیا 9 مارچ کو اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کھو دیا, گم ہو گیا. دیکھیں اب یہ, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ میں وہ کورڈ بھی ہے یا نہیں. دیکھیں پروسیکیوشن کو دکھانا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ سائفر جو ہے وہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اس کی وائلیشن ہوئی ہے. اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو نیچرلی کنوکشن بھی ہوگی اس پہ, اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پہلے تو ثابت کریں کہ سائفر اس میں ایک لمبا کیس چلے گا, کیس چلے گا, ظاہری بات ایویڈنس آئے گی, کراس ایگزامینیشن ہوگا, پروسیکیوشن ان کو دیکھ لو, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ رکھا جائے گا, پھر دیکھتے ہیں اعظم خان صاحب وہاں کے کورٹ میں کیا بیان دیتے ہیں کہ وہ اسٹک کرتے ہیں اس سے یا مکر جاتے ہیں. یہ سب ابھی دیکھیں یہ سب مفروضے پہ بات ہو رہی ہے, اس کا کیا لیگل اسٹیٹس ہے وہ تو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن ٹی وی چینلز پہ اور آ کے منسٹر جو بیان دے رہے ہیں جی ان کا آ گیا, اب سائفر انہوں نے کھو دیا, اس کی کیا ریپرکشنز ہیں. دیکھیں سر انہوں نے لہرایا بھی تھا, دیکھیں بار بار انہوں نے بیان دیا, آخر میں انہوں نے کہا کہ اور سازش تھی. بیان دینا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بیان دینا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوتا ہے. انہوں نے کسی سے شیئر کیا, انہوں نے آپ کو دیا, مجھے دیا, یہ پبلک میں آیا. دیکھیے آپ کو ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے, یہ سائفر ویسے سچ تھا, جھوٹ تھا یا جو کچھ بھی تھا, یہ آپ کی نیشنل جو سیکیورٹی کاؤنسل تھی یا کمیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے بھی پیش کیا گیا, 2 بار کیا, جتنی بار کیا. انہوں نے بھی اس پہ ایک بیان جاری کیا جس میں ہماری ہائیسٹ کمانڈ ہوتی ہے فورسز کی اور لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ جی ایک سائفر ہے, یہ ایک انٹرنل آپ کی سائفر سے انکار نہیں کیا جا رہا, یہ انکار کیا جا رہا ہے تھریٹس پہ. نہیں جی ابھی دیکھیں آپ بھی جو ابھی چلا رہے تھے اس میں یہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سائفر جھوٹ ہے. دیکھیں پہلے سارا بیانیہ جو تھا جو گورنمنٹ کا جو اس زمانے میں اپوزیشن تھی کہ یہ سب یہ جھوٹ ہے. ابھی بھی آج بھی چینلز پہ منسٹرز وغیرہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں پورا ایک جھوٹ بیانیہ ایک دیا گیا کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کمیٹی کے اندر اس نے تصدیق کی کہ یہ تھا, اس پہ کہا کہ ایک ڈیمارش آپ دیں, یعنی ایک پروٹیسٹ آپ لانچ کریں. ڈیمارش کیا بھی تھا پاکستان کیا ہوگا, تو دیٹ مینس کہ اس میں تھا. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی, آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا عدالت کے اندر. میں نیسا سے ایک سوال کر کے عطا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نیسا یہ فرمائیے گا سر, یہ اعظم خان صاحب کے بارے میں خبر گردش کر رہی تھی تقریباً 2-1 ہفتے پہلے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, بلکہ جب نیب کے قانون کے اندر ترمیم ہوئی تھی اور اس میں وعدہ معاف گواہ کی پروویژن رکھی گئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پروویژن جو ہے یہ اعظم خان صاحب کے لیے, اب وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو پہلی ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ واقعی وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا پھر؟ چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے میرے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. زبیر صاحب یقیناً ان کو چونکہ انہوں نے ایک وکیلانہ نقطہ نظر سے دیکھنا ہے تو کئی طرح دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ آئیں گے اور مزید عمران خان صاحب کو بھی ششدر کریں گے, پریشان کر دیں گے. یہ تو وہ اپریل میں جب 28 مارچ کو انہوں نے سائفر لہرایا تو مراسلہ لے کے آئے تھے, تو اس کے فوراً بعد بھی یہ جنہوں نے لے کے آنا تھا یا لے کے آئے ہیں یا جنہوں نے غائب کیا تھا یا جن کے پاس وہ رہے ہوں گے یا جہاں سے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہوگا اور اپنے ان کے اوپر نیکی تقوی غالب آیا ہوگا اور انہوں نے یہ بیانات دیے ہوں گے, وہ تب بھی دے سکتے تھے. میرا تو کیس ہی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت تک کیوں نہیں پکڑا گیا. اس وقت نہیں پتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے 1.5-2 مہینے بعد جب افتخار بابر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا اور بڑے دھیمے لفظ میں بتایا تھا کہ یہ سائفر کی سٹوری غلط ہے. عمران خان صاحب نے بلکہ اس کو للکار کے کہا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بتانے والے, آپ کیوں سیاست میں دخل دیتے ہیں. اصل میں یہ جو ہے جو ایک چھوٹی بات میں کہنے کی اجازت ہے کہ یہ ساری جو جس کو کہتے ہیں خرابی ہے وہ ایک بندے کی ذاتی غرض, ذاتی لالچ, ذاتی طمع نے یہ ساری چیز پیدا کی ہے. عمران خان صاحب کا تو کہتے ہیں نا کہ یہ عفریت بنتا ہی نہ, یہ فرینکسٹائن بن کے سامنے ہی نہ آتا اگر باجوہ صاحب کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور نگران حکومت کے لیے جو خواب انہیں سجا رکھے تھے اپنی پلکوں پہ, انہوں نے عمران خان کو پنپنے دیا کہ ان کا پریشر ہے اس حکومت کے اوپر یہ گھر چلی جائے.
اس کھیل کے اندر بہرحال عمران خان صاحب سروائیو بھی کر گئے, ان کو اجازت مل گئی, اس سائفر کے اوپر جو کچھ انہوں نے کمائی کرنی تھی کمائی کر لی. انہوں نے اپنے جو اپنی تاریخ کی, جو پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کے لحاظ سے میرا خیال ہے اس سے زیادہ بدترین دور نہیں دیکھا, بد انتظامی کے لحاظ سے اس سے زیادہ بدترین دور نہیں دیکھا, جہاں تک جس کو کہنا چاہیے کہ نااہلی کے لحاظ سے اس سے زیادہ بدترین دور نہیں دیکھا میں نے پورے پاکستانی 70 سال تاریخ میں. کوئی ہے تو مجھے میچ کرا دے. اس کے باوجود انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے بڑے وعدے وعید کیے ہوئے تھے الیکشن میں. آپ نے دیکھا کہ جیسے انتخاب نکلے ہیں اقتدار کے بعد آج تک انہوں نے کسی ایک بات کا حساب دیا ہے. وہ مکلف ہی نہیں ہے اس بات کے کہ وہ لوگوں کو حساب کتاب دے یا نہ دے کہ جو کچھ وعدے کر کے اقتدار حاصل کیا تھا, جھوٹا جو سچا. اب کرائسی ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے سائفر کے اوپر کمائی کر لی. پبلک کے اندر جو دسمبر 2021 میں ان کی مقبولیت 7% تھی. تحریک انصاف لائن بن کے لندن میں نواز شریف صاحب سے ٹکٹ کی التجا کر رہی تھی. زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں کہ نون لیگ تحریک انصاف والوں کو اکوموڈیٹ کرے اور جو لوگ چھوڑ کے ان کو ٹکٹ دے دے. یہ کیفیت تھی ان کی. وہ کون سا کیا آ گیا جس کو کہنا چاہیے انقلاب آ گیا ہے کہ دنیا جو ہے عمران خان کو چاہنے لگی, اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ایک چیز پکڑ لی تھی اور ایک جھوٹ کو انہوں نے حیثیت دی, اور جھوٹ کو اس لیے وہ پنپ سکا کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے اپنے مفادات کے تحت اس کو نظر انداز بھی کر رہے تھے, اس کو ایڈ اینڈ بیڈ بھی کر رہے تھے. اچھا ویسے دیکھیں نہیں صاحب, میں نے بریک لینی ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی والدہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا دوسری مرتبہ, بلکہ جو پہلی میں نے ایکسٹینشن لی وہ میری بہت بڑی غلطی تھی اور مجھے وہ ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. وہ باقاعدہ حلف دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. قاضی صاحب بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو سائفر تھا اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت اس کی بنیاد پہ میر صادق بھی ہوا, پھر میر جعفر بھی ہوا, پھر جنرل باجوہ کو غدار بھی قرار دیا گیا, پھر نیوٹرل بھی کہا گیا, پھر جانور بھی کہا گیا, پھر امریکہ کا دشمن بھی بنا لیا گیا. اب اگر آج اعظم خان صاحب کے بیان کو سچ مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ میر جعفر کون ہوا, میر صادق کون ہوا, اور جو نقصان ہوا اس کا کون ذمہ دار؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ جو سائفر ہے, سائفر کے اوپر تو ریاست نے 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس بلائے, اس کے اوپر اعلامیے جاری کیے گئے. ایک دفعہ اس حکومت موجودہ حکومت کے دور میں ہوا, تو اگر سائفر نہیں تھا تو پھر یہ 2 اجلاس کس لیے بلائے گئے؟ دیکھیں نا, یہ تو عقل منطق مانتی نہیں, وہ چیز تو تھی. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ عمران خان کا یہ جھوٹ ہے, عمران خان کا یہ جھوٹ ہے, ایشو جھوٹ کا نہیں, ایشو یہ ہے کہ جو قوم کے سامنے سچ ہے. سچ یہ ہے کہ جو 1 سال کے اندر ان کی کارکردگی ہے وہ آپ نے دیکھی. اس میں ان کا کیا تھا, پورا بیانیہ یہ تھا کہ مہنگائی مکاؤ, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ان کا یہ تھا کہ سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. دیکھیں نہیں, سائفر کے اوپر تو شروع سے سب کا تھا کہ سائفر ہے. ہمارا امبیسڈر جو ہے اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈو کے ساتھ اور اس نے 8 مارچ کو یہ سائفر بھجوا دیا تھا, اس پہ کوئی ابہام نہیں تھا. یہ جو کمیٹی بیٹھی تھی 2 بار, وہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے وہ یہ غلط ہے. جی, اور اس کے اندر یہ واضح طور پہ دونوں دفعہ کہا گیا. ایک جب شہباز شریف صاحب کی دور میں بیٹھی تو کہا گیا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی, لیکن مداخلت کا لفظ استعمال ہوا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں مداخلت ہے تو اب مداخلت کیا کسی سازش کے نتیجے میں تھی؟ دیکھیں یہ بار بار کہا سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی. یہ بڑا ایک خان صاحب تو یہ کہتے ہیں سازش ہوئی میری گورنمنٹ کے خلاف, اور یہ گورنمنٹ امپورٹڈ ہے, یہ باہر سے آئی ہوئی. دیکھیں یہ تو خان صاحب کا ٹاپ ٹرینڈ بنا, اس کا آپ کو یاد ہو. یہ تو دیکھیں نا خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں جس قسم کے الزامات لگاتے ہیں, وہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. پر مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ نے حل کس طرح کرنا تھا. مداخلت ہوئی, سازش نہیں ہوئی, آپ نے اس پہ تحقیقات کروانی تھی جس طرح ایبٹ آباد کمیشن ایک بنا تھا. سارے ملک مداخلت کرتے رہتے ہیں, سارے ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی ملک کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, روزانہ سائفر آتے ہیں, لیکن سارے سائفر سازش نہیں ہوتے. لیکن جب آپ ایک نیشنل لیول پہ ایک سیاستدان کھڑا ہو کے کہے گا کہ میری گورنمنٹ گرائی ہے, فلاں نے گرائی ہے, فلاں ملک نے گرائی ہے, میرے خلاف سازش ہوئی ہے, اور اندر کے لوگ اس کے اندر انوالو ہے, تو پھر صورتحال بدل جاتے ہیں. جی یقیناً بدل جاتی ہے, اور اسی لیے ضروری ہے کہ فوراً اس چیز کا کلا کما کیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کے آگے بند باندھا جائے, اس کی تحقیقات کروائی جائے. آپ عدالتی کمیشن کوئی بنا لیں, لیکن آپ نے کہا نہیں ہم کوئی تحقیقات انویسٹیگیشن ہونے لگی تھی نا, آپ کو پتا اسٹے ہو گیا تھا.
नहीं, स्टे हुआ, स्टे तो कल चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने खत लिखा था और प्रेसिडेंट ने भी लिखा था, बिल्कुल जुबैरी साहब ने बजा फरमाया, और साथ साथ उसकी कोई कॉपी वगैरह भी गालिबन उनको भेजी थी, और स्पीकर साहब ने भी कहा था कि मैं भेजूंगा, तो उस वक्त किसी ने उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। और ये तहकीकात होती है तो ठीक है, आपका ख्याल ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक शख्सियत पे या एक हुकूमत पे इल्जाम लगा दें, मौजूदा हुकूमत पे या साबका हुकूमत पे, बगैर तहकीकात के। तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म का बयान आज हमने आजम खान साहब का देखा, तो फिर थोड़ी सी अवामी शऊर की पूछना तो आजम साहब से चाहिए ना कि सर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं इस शख्स के, और आप गवर्नमेंट की आंखें भी थे, गवर्नमेंट के कान भी थे, गवर्नमेंट के हाथ और पांव भी थे, सब कुछ ही आप थे, और जब आप आज बोल रहे हैं तो हशर का मैदान है जिसमें आपने बोलना शुरू कर दिया। मसला ये है ना कि उनसे ये भी पूछना चाहिए कि ये तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त कौन सा है जिसने इतने अरसे से तुम्हें रखा और किसी को बताया? वैसे साहब, ये आपको मिस्ट्री लगती है सारे मामले में? आपका ख्याल ये है कि दबाव के जरिए उनके साथ बयान दिया गया? वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 22 ग्रेड की, अगर क्या वो भी दबाव में आ सकते हैं? सर क्यों नहीं आ सकता? इंसान तो वो भी है। जो हमने आजकल देख रहे हैं सिचुएशन, जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस हैं, दबाव में कोई, मैं, आप, कोई भी आ सकता है सर। और देखिए आजम खान की रेपुटेशन जो हमने सुना था, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन हम सुना था बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। तो देखिए अगर वो भी आके इसमें आ जाए तो नेचुरली आप सोचें कि 1.5 महीने तक उनके साथ क्या हुआ। अगर देखिए जो यहाँ हो रही हैं बयानात, अब देखिए आपके हर प्रोग्राम में मुस्तकिल उस हुकूमत की साबिक वज़ीर आज़म की बुराई की जाती है उनके पर, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई आदमी आके वो डिफेंड कर सकता है। नहीं, ये क्या सहाफत है? आप खुद बताइए कि अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी पे, तो उसको भी उसका मौका मिलना चाहिए ना। शुएब शहीन साहब जो है ना, वो उनकी कोर कमेटी का रुकन है, वो हर शो में आके उनको डिफेंड करते हैं। नहीं, किसी ने उनको नहीं, लेकिन आप देखें जो आप उनके वकील रहे हैं, आप आज भी वकील हैं उनके, आपको किसी चीज से रोका जाएगा। आप बोले अतर काज़मी साहब जो है, ये सर आप उनको आप तो जहां तक हमने सुना नाम भी नहीं ले सकते करता हूं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए ना, वो जरूर करते होंगे, वकील हैं आके करते हैं, लेकिन जिस पे इल्जाम लगा उसको भी तो सुने, उसको बुलाएं या उसके पास जाएं, उससे उसका भी तो बयानिया, आप बयान तो लें। देखिए दोनों साइड्स को देखें, लॉ कानून भी कहता है दोनों साइड को सुन के फैसला होना चाहिए। एक और इशू है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अंडरग्राउंड है सारे, वो कोई शख्स ना स्टूडियो आने के लिए तैयार है ना फोन पे आने के लिए। क्यों अंडरग्राउंड है सर? वो तो पूछे ना उनसे। नहीं, आप बताएं ना सर। मैं उमर अयूब साहब हैं, उनसे पूछे ना, मतलब देखिए आप पूछ लेना सर, अगर देखिए जो अपनी, आप बताएं, आप इसमें ज्यादा हमारी जिम्मेदारी कांटेक्ट करना, उनसे कहना, रिक्वेस्ट करना कि सर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो देखिए आप एक जमहूरी मुल्क है, आप कहते हैं ना, हम क्लेम करते हैं जमहूरियत, तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं नहीं आ रहे, आगे होंगे नहीं होंगे, वो सब डिबेट अब चलेगी उसके बाद कि कब होंगे क्या होगा, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे ना। अब देख लेंगे हम किसको, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। लेकिन सर हमारे तो मीडिया तो ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकता। वो परवेज खटक साहब ने देनी है, वो जहांगीर ट्री साहब ने देनी है, वो उनके पुराने साथी थे, वो अपनी अपनी पार्टियां तोड़ के पार्टियां बना के बैठ गए हैं सारे। वैसे परवेज खटक साहब ने तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, छुप के शादी हाल में पार्टी लॉन्च कर दी और साफियों को अंदर ही नहीं आने दिया। हमारा गिला बनता है उनसे तो सर, लेकिन पार्टी उनके पास हो गए थे 57 मेरे पास सरकार संभली। हफीज साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा, आप दो शख्सियात हैं आमने सामने में रखता हूं, एक फवाद हसन फवाद थे, 16 महीने वो कैंप जेल में रहे और 3 महीने वो नैब की हिरासत में रहे, और उनसे भी पूरी कोशिश की गई 2 साल में कि 2.25 सफ़े का एक लेटर था, उन्हें कहते साइन करें और घर चले जाएं, लेकिन वो शख्स वहां पे बैठा रहा, उसने सजा भुगती और मीडिया ट्रायल होता रहा उस शख्स के खिलाफ, और क्या क्या नहीं किया गया उसके साथ, लेकिन वो डटा रहा। उसने कहा जी मैंने किसी के खिलाफ गवाही नहीं देनी, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, और जो चीज़ सही है सही है, जो गलत है गलत। और इस साइड पे आजम खान साहब जो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के करीब थे, वो अगर फर्ज भी कर लें कि उनको वाकई उठा लिया गया था, तो 1 महीना नहीं निकाल सके सर वो। देखिए जी, मैं आजम खान साहब को नहीं जानता हूं कि उनके ऊपर मैं कोई तबसरा कर सकूं कि उनका कंडक्ट कैसा रहा, ये कैसे नहीं रहा है, और आया ये बात अगर सच है और वो सच बोल दी है, तो आया उनको झूठ बोलना चाहिए था और कुछ छुपा के देना चाहिए था। लेकिन फवाद चूंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो मेरा ख्याल है कि एक जो जिसको कह लीजिए एग्जाम्पलरी कैरेक्टर है, एक आइकॉन है, और उनके साथ तो बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है। कोई उसे नहीं जानता, कुछ भी कह सकता है, जो जानते हैं तो इम्पेकेबल कैरेक्टर है, उसके बाद बहुत ज्यादती है। लेकिन 3-4 चीजें मैं जी जहां बताता जाऊं, ये मेरे जो दोनों दोस्त हैं, मैं इनकी बहुत इंतहाई जो है हाई एस्टीम में इनको रखता हूं, बड़ी कदर करता हूं, और दोनों जिनको कहना चाहिए कि बहुत मुदल्लल बात करते हैं और बड़ी सलीकी बात करते हैं।
لیکن اس کو صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو سچ ان کے پاس ہے سچ اس سے بھی زیادہ ہے. میں تو ان ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ایگری کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2014 میں کیا ہوا تھا؟ وزیر اعظم تھے اور میڈیا پہ نہیں آ رہے تھے, جیو کو بند کر کے 40 چینل ان کے خلاف رات میں پروپیگنڈا کرتے تھے. عمران خان اور طاہر القادری کو جس طریقے سے انہوں نے انلیش کیا ہوا تھا, جو زبان استعمال ہوئی تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. پھر لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو 2018 کے الیکشن ملی تھی. کرائسس یہ ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کو جس نے کہا نا یہ سائفر ہے, امریکی سازش ہو گئی, میں نے کہا عمران خان میں ان بندوں میں سے ہوں, میں نے کالم لکھا کہ ان بندوں میں سے ہوں, یہ میں ماننے پر ابھی اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے تو اب آپ نے بھی کرنا ہے. نہیں میں بدلہ ہی اتارا جا رہا. دیکھو جو بندے یہ کام کریں وہ تو 70 سال سے کر رہے ہیں, ان کو تو میں نہ دوش دیتا ہوں. جب وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایکٹیو تھے تو عمران خان صاحب انہی کی مددگار بن کے, بلکہ ان سے 4 ہاتھ آگے بڑھے کھڑے تھے. اس وقت کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ نشانہ کوئی اور تھا, نشانہ نواز شریف تھے. آج عمران خان ہوئے تو ان کے چاہنے ماننے والے ضرور تکلیف میں ہوں گے, لیکن کرائسس یہ ہے کہ آپ جو ہے خصوصاً اطہر کاظمی میرا جو بہت عزیز ترین برخوردار ہے, اور زبیر صاحب ہمارے اچھے جو ہے سلیقے کے بھائی ہیں, ان کو تو یہ ادراک رکھنا چاہیے کہ کم از کم جب بات کریں تو اس میں یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. یہ محکمہ زراعت میں نے ایجاد کیا تھا, یہ اس وقت شمالی علاقہ جہاد کی عمران خان تو اپنے ریسورس سے سیر کر کے آ گیا تھا, لوگ جب کر رہے تھے اور لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے تھے. دوسری بات یہ کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد میرا نہیں خیال کہ جو کوئی گنجائش بندے تحریک انصاف والوں کے پاس سینہ تان کے زمین کے اوپر چلے. میرا خیال ہے کہ وہ اگر کسی دوسرے ملوث ہے تو زیر زمین ہی رہیں گے. یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہوا. ایسا بریک لینی ہے, لیکن جو زبیری صاحب کی طرف سے بھی نکتہ اٹھایا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں آپ اور دوسرے بندے کا موقف سنیں آپ, اور اس کے بعد الیکشن دیں, جو جیتتا ہے اس کو حکومت دے دیں. تو یہ ایک بار بار سوال کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے اس کا جواب تو کسی نے دینا ہی ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب دیکھیے, اب سینیریو 2 ہیں کہ اعظم خان صاحب نے بیان دے دیا 164 کا. اب ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ عدالت میں جا کے وہ اسحاق ڈار صاحب کی طرح کہہ دے جی میں دباؤ میں مجھے دیا گیا تھا, میرا موقف یہ نہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک سینیریو بنے گا. دوسرا یہ کہ وہ کہیں جی نہیں واقعی میں نے بیان دیا تھا اور یہ ایسا ہی ہوا ہے, اور اب 2 صورتحالیں, اب پیچھے ہٹتے ہیں تو خود بھی مجرم بن جائیں گے وہ ڈیفینیٹلی, اور اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر ایک صورتحال ہے. نہیں دیکھیے, ابھی بھی انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو دیا ہے وہ کنفیس کیا ہے, کوئی چیز انہوں نے بھی غلط کی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سابق وزیر اعظم پھنسیں گے, تو ان کا بھی اوپر بھی الزام ہوگا. دیکھیں دیا, خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے دیا انہوں نے, اور آپ جانتے ہیں اور جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ صرف اس کیس میں صرف 4 لوگ دیکھتے ہیں, آئی تھنک فارن منسٹر, وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اگر یہ اتنا سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے تو وہ آپ نے دیا, گم گیا, اچھا گم گیا, گھر جا کے دے دیا, گھر جا کے دیا, گم گیا, جو بھی ہو, تو آپ پرنسپل سیکرٹری تھے, یو آر دا کسٹوڈین آف دا ریکارڈ, تو آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین تو کرنی پڑیں گی. سر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے وعدہ معاف گواہ بھی بن جائیں تو اس کی بھی پیرامیٹرز ہیں لا میں, اس کے اندر کس طرح سے بنتے ہیں, اس کے اوپر کیا جرا ہوتی ہے, کیا ہوگا, یہ سب اٹ ہیز ٹو بی ٹیسٹڈ تھرو ایویڈنس. نیب کا قانون بدل گیا. نیب کے قانون میں انہوں نے کہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتا ہے, لیکن 2 شرطیں رکھی ہیں کہ وہ کوئی انفارمیشن چھپائے گا نہیں, اور اگر اس نے کوئی انفارمیشن چھپائی تو اس کو دوبارہ سزا ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی بات کی, آپ کو یاد ہے کہ یہ کچھ دن پہلے ہی یہ امینڈمنٹ آرڈیننس کے تھرو آئی ہے, تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سڈنلی یہ سامنے آ گیا, وعدہ معاف گواہ بنیں گے. دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی, دیکھیں نیب کی اتنی امینڈمنٹس ہو گئی ہیں, تو ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ کورٹ میں کیس آئے گا تو کس طرح سے چلے گا, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں ہم پہ یہ لگتا ہی نہیں ہے قانون. تو ویسے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیں گرفتاری, جی بالکل, دیکھیں یہ ثوابدید پولیس کی ہوتی ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ کوگنیزیبل اوفینس بنا ہے تو اریسٹ کر سکتی ہے پولیس. تو دیکھیں اس میں عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے, اب ان کو نوٹس دیا ہے, کچھ جو بھی ہم لوگ جو بھی اس طرح کے نوٹس نیب کے آتے ہیں تو عموماً لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں, وہاں سے ایک پروٹیکٹیو بیل لے لیتے ہیں یا کوئی پروٹیکشن لے لیتے ہیں کہ جی میں پیش ہونے جا رہا ہوں, مجھے اریسٹ نہ کیا جائے. تو اب دیکھنا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وکیل ان کے کیا ہے. آپ کا مشورہ کیا ہے خان صاحب کو 25 جولائی FIA کے پاس جانے سے پہلے بہتر ہے کہ وہ اپنی ضمانت لے لیں؟ مطلب نارمل کیس میں تو لینا چاہیے جی, کوئی کسی پہ الزام کچھ پتہ نہیں, پولیس کہہ کہ آئیں بیٹھ جائیں, تشریح اب جا نہیں سکتے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی پروٹیکشن لے کے جائے. لیکن ابھی حالات کو اب سمجھ رہی ہے, کیونکہ جو اسٹے آرڈر ان کا کل خارج ہوا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگائیں
کہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہر بار بیل ان کو ملتی نہیں رہے؟ دیکھیں یہ تو پروٹیکٹیو بیل تو عموماً کورٹ ایز آف پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے دیتا ہے نا, مطلب یہ تو اس میں کوئی میرٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھیں نا جیسے فرض کریں آپ کے خلاف یہاں کریں آپ کسی ہائی کورٹ میں جا کے بیل لے کے آتے ہیں کہ جی جب تک میں اس کورٹ میں پیش نہیں ہوتا مجھے اس وقت تک اریسٹ نہ کیا جائے, یہ تو قانون ہے, اس میں میرٹس ڈسکس نہیں ہو رہے ہوتے, اس میں وہ پروٹیکشن دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے اسی کورٹ سے جا کے بیل لیں. تو ابھی تو یہاں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے, ان کو لیں تو ہو دیکھیں ہم نیب کا بھی جو نوٹس سیکشن 19 میں آتا ہے عموماً لوگ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ جی میں پیش ہونے جا رہا ہوں, بیان آئی ایم گوئنگ ٹو کوآپریٹ ود دی پروسیکیوشن, لیکن مجھے اس وقت اریسٹ نہ کریں. بالکل ٹھیک. اچھا عطر کاظمی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ میاں نواز شریف کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جیسے آج خان صاحب کے اوپر پابندی ہے کہ ہم ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے, ان کا بیان نہیں سنا سکتے, اس سے پہلے میاں نواز شریف پہ یہ پابندی تھی اور ایون اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی تھی, الطاف حسین آج تک ان کے اوپر پابندی ہے. تو جب آپ کے پاس ماضی میں وقت تھا تو آپ زیادتیاں نہ کرتے اتنے کہ آج آپ کو خود بھگتنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا اس چیز سے ہم نے سیکھنا ہے, یا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ اب وہ دوسروں کے ساتھ ان کے دور میں زیادتیاں ہوں؟ دیکھیں جس طرح بھی نیازی صاحب نے فرمایا میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں, اور پہلے بھی متعدد موقعوں پہ یہ کہہ چکا ہوں. دیکھیں یہاں پہ کریکٹرز بدل جاتے ہیں, سٹوریز اسی قسم کی ہوتی ہیں. ڈان لیکس, آج ڈان لیکس والے طارق فاطمی پاکستان کی سفارتی اور خارجہ پالیسی کی وہ چہرہ ہیں, ایک زمانے میں ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. میمو گیٹ والے بھی یہاں پہ غدار تھے, اور کون کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے لیے سپریم کورٹ میں گیا تھا؟ میں تو نہیں گیا تھا. کیا ہم نے یہ آج سائفر والے غدار ہو گئے. یہ سیاستدانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری جماعتیں محب وطن ہیں, ہاں ان میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی کسی کو, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو ایک فیصلہ اس کے لیے آپ کو انا کے درخت سے نیچے اترنا پڑے گا, آپ کو دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن خان صاحب کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ آج بھی کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان حالات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ڈائلاگ جو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں. دیکھیں ڈائلاگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم کوئی صومالیہ میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس ایک عمرانی معاہدہ موجود ہے, عمران خان کا معاہدہ نہیں, سوشل کانٹریکٹ یعنی آئین موجود ہے جو 50 سال پہلے جس نے آپ کے پرنسپلز سیٹل کر دیے. یہاں پہ جی انتخاب ہونا ہے تو پہلے بات کر لیں, کیوں بات کر لیں؟ جو 50 سال پہلے آئین دیا تھا وہ کس لیے دیا تھا؟ کیا عمران خان جاتے ہوئے آئین ساتھ لے گیا؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ عرض کی تھی, یہ ساری چیزیں آئین کے اندر سیٹل ہیں. سر آئین کے ساتھ جو خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا, آپ کو اندازہ ہے جو سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کا ہو, یعنی کہ وہ ووٹ ڈلے اور 16 ووٹ گئے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہی آئین تھا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف, تو پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں اس وقت بغلیں بجا رہے تھے, اور اب آدھی رات کو جو آرڈیننس پاس ہوا تو اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صادق سنجرانی نہیں ہوگا, سجن کوئی اور ہوگا, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ اس نظام کی بہتری کے لیے یہ کیا کنٹریبیوٹ, ان کو کٹھا بیٹھنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. ایسا یہ فرمائیے سر, یہ اب جو میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ تھا, پھر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا بیانیہ تھا, اب میرا خیال ہے اس کا حساب بھی ہونا چاہیے کہ میر صادق میر جعفر اصل میں پھر تھا کون اگر یہ سائفر واقعی اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا تو. لیکن مجھے تکلیف ہوتی, حقیقت ہے کہ جس عمران کو میں جانتا تھا چوئی صاحب, اور ظاہر ہے مجھ سے اچھی طرح کوئی نہیں جانتا تھا, وہ اس اخلاقیات کا نہیں تھا کہ جس کا اتنی بدزبانی ہو, جس کے اندر جھوٹ کی اس قدر مقدار ہو. اب یہ طے ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب چاہے یہ اطہر صاحب ماننے میں شرمائیں یا زبیری صاحب تھوڑا تکلف کریں, کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانا ایسی باتوں کا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم کسی بھی لیڈر کی کوئی حمایت کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی کچھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ذرا کرٹیسائز کریں تو اس بدک جاتے ہیں. یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں, ہر طرف یہی مسئلہ ہوگا. تو یہ انہوں نے کتنی غلط بیانی کی ہیں, اور بار بار انہوں نے جو ہے کچھ اس پہ رسپانڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو پالیٹکس کی بات ہی نہیں کر, میں تو لیگل پوزیشن آپ نے مجھ سے پوچھی, اس کا بیان میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. جو میرا ایک جو میں سمجھتا ہوں قانون کے حساب سے اس کا میں سارا سمجھتے ہوں سر. وہ آپ میں آپ کو بڑے شوق سے سنتا ہوں, میں زبیر صاحب کو بڑے شوق سے سنتا ہوں. میں کوئی اس پروگرام کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں. زبیر صاحب میں بھی بڑا اوپینینیٹڈ آدمی ہوں, باوجود ہے کہ میں ہمیشہ یہ دوستوں کہتا ہوں کہ فیکٹس میں کمپرومائز نہ کرو. ان کا کام وکالت ہے, ان کا پیشہ ہے. آپ بلائیں گے تو آپ کا کیس لڑیں گے, عمران خان صاحب بلائیں گے ان کا کیس لڑیں گے, نواز شریف صاحب بلائیں گے ان کا کیس لڑیں گے. وہ تو میں دیکھ رہا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو ہائر کر سکوں. عمران خان نواز شریف کر سکتے ہیں. آپ کو ویسی ایسی حرکت نہ کیجیے گا جس میں آپ کو وکیل کرنا پڑے, وہی زبیری صاحب جیسے مہنگے وکیل کو.
لیکن یہ بتائیں یہ میر جعفر میر صادق یہ اچھا سر یہ فرمائیے یہ میر صادق اور میر جعفر کا بیانیہ کہاں ہے سر؟ یہ پھر اب اس کا انالیسس کون کرے گا؟ دیکھو ایک بندہ مجھے ایک بتائیں، صرف ایک فکر میں لے لیں، یہ باجوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ گھناؤنا کوئی کریکٹر نہیں آیا. ایک بندہ ہے جو آنے والے آرمی چیف کے خلاف بھی سازش کر گیا، عاصم منیر صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروا دی اس کی اپارٹمنٹ رکوانے کے لیے، جو بیچارہ نہ اس وقت 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، نہ اس کو کوئی رول تھا، لیکن اس نے باجوہ صاحب کے جو 6 سال تھے ان میں سے 5 سال 5 مہینے کس سے انجوائے کیے ہیں؟ اسی گود میں کون بیٹھا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو 7 سال انجوائے کیا باجوہ صاحب کی نوکری کر کے کوئی بڑا کمال کیا، اسی کا خمیازہ وہ بھی بھگت رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ باجوہ صاحب کے 5 سال 5 مہینے انجوائے کرنے والا بندہ جو آئین سے کھلواڑ کرتے رہے، نظام سے کھلواڑ کرتے رہے، ہمارے سسٹم سے کھلواڑ کرتے رہے، ہماری سوشل ویلیو سے کھلواڑ کرتے رہے، گالم گلوچ کو انہوں نے اس لیے عام کیا کہ عمران خان صاحب کے پاس کھلی چھٹی تھی، ان کے خلاف بات کرنے والوں کے پاس کوئی سپیس نہیں تھی میڈیا کے اوپر. مجھ سے پوچھے نا کہ کیا بیتی رہی 4-5 سال میڈیا کے اندر، میں کہا کہ 3.5 سال کالم میرا بند رہا کہ عمران خان صاحب کا دور تھا جسے کوئی بجائیں گے ایک بندہ جو ویسے میں نیر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اعظم خان معاف گواہ بن رہے ہیں، اور کیا وعدہ معاف گواہوں کی فہرست صرف ایک بندے تک محدود رہے گی یا اور بھی ہوں گے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایسے ہی فرمائیے گا کہ یہ اعظم خان صاحب واقعی وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اور دوسرا کیا فہرست صرف ایک بندے تک محدود ہوگی یا اور لائن لگ جائے گی پوری؟ وعدہ معاف گواہ نہیں، وعدہ معاف گواہ پلس بن رہے ہیں، یہ بھی اور بھی سرپرائزز دیں گے. دیکھیں پہلی بات تو ایک رہنما اصول دیکھ لیں، عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں ان کے آدمی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو برگلایا ہے. میرا اس بارے میں بالکل ایک نپت اللہ خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے سارے کے سارے جو عمران خان صاحب کو دیے گئے تھے، عمران خان صاحب کو اپنا سمجھ رہے تھے، چاہے وہ تحریک انصاف کے پہلے 20 بندوں میں سے جو عمران خان صاحب کے بعد ان میں پہلے 18 یا یہ اعظم خان یا یہ سارے کے سارے جو بھی اس قبیل کے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ پر اینی وے جو ہاں آپ کا جو ہے نا کہ اور بننے والے ہیں جی چوہی صاحب اور بننے والے ہیں، میرا خیال ہے ایک لمبی فہرست ہے، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ بڑا ہی سینسٹیو نام ہے، لیکن ایک نام ایسا آئے گا کہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ وہ سامنے آئیں گے تو عمران خان صاحب ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی ان کی اپنے ہی محنت سے انہوں نے وہ بندہ بھی وعدہ معاف گواہ یا صاحبہ سامنے آئیں گی تو واقعی پھر وہ ایک سرپرائز ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میرے منہ میں کچھ ڈالے کام ہو رہا ہے. میں آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہا ویسے، لیکن وہ ظاہر پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آنے والے نہیں میں عمران خان والی ذاتی بات کرتا نہیں، میرا ان کے بڑا احترام رکھتا ہے. جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اب یہ کس سائیڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں؟ کیا گورنمنٹ کے جانے سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری پھر پارٹی کے اوپر بین کر کے پھر الیکشن کی طرف جائیں گے، یا پھر یہ سب کچھ جو سارے کام ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جو حالات ہیں مجھے تو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی عمران خان کے خلاف معاف گواہ بن جائے گا. جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے اس وقت جو سچویشن ہے، گرفتاری تو ان کی اس بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جوتی الٹی پہنی ہوئی ہے سیدھی کیوں نہیں پہنی. تو دیکھیں جس قسم کیسز بڑے ویسے سیریس ہیں، دیکھ کیسز اس میں آپ کو کتنی سیریسنس نظر آ رہی ہے. ایک نکاح نامے کا ایشو ہے جی یہ دیکھ لینا کہ اب آپ جو ہے شروع کہاں سے آپ ہوئے تھے اور آپ ان کے نکاح نامے تک آ گئے. 3 سال آپ نے حکومت کی، ہر سال آپ کا ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے، اور حکومت کس چیز کو پرسو کر رہی ہے؟ نکاح نامے کو. کس چیز کو پرسو کر رہی ہے کہ جی این سی سے توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی، یہ کر دیا. باقی جو معزز دوست جتنی گھڑیاں لے کے گئے، یا تو ایک دن یہ تمام لیڈران جو ان کی فہرست ہے گھڑیوں کی سامنے گھڑیاں رکھیں اور پریس کانفرنس کریں کہ جی یہ ساری گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم نے نہیں بیچی، تو پھر تو بات ہے. تو اس سے آپ کو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ان کو کوئی بڑا میگا کرپشن کا سکینڈل نہیں ملا. بی آر ٹی کرتے تھے، وہ بھی خٹک صاحب نے نئی پارٹی بنا دی ہے، اب اس پہ بھی کوئی بات نہیں کیا کرے گا. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. باقی جہاں تک دیکھیں جو پہلے نیازی صاحب بھی فرما رہے تھے، یہاں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. خان صاحب کے لیے بھی یہ لرننگ کرو ہے. اس زمانے میں جو ہے خان صاحب جو بہت کچھ کرتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اور ہمیں بتاتا تھا.
بھائی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے, آپ کو منتخب کیا تھا, جواب دہ آپ ہیں اور آج بھی جواب دہ آپ ہوں گے. اور اسی طرح جو اس وقت دوست ہیں, یہ سال کے بعد ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ اس کا کوئی اور ذمہ دار تھا, یہ لوگ جواب دہ ہوں گے. تو سب کو اپنے اپنے کردار کو سامنے رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا زبیر صاحب, یہ جتنے کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف, کہتے ہیں 181 کیسز بن چکے, ابھی ایک اور نوٹس آیا تو 181 ہو گئے. ان میں ان کو آپ سیریس کیسز سمجھتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کمزور کیسز ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے؟ دیکھیے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کیا شہادت ہے ان کے پاس اویلیبل, کیا ایویڈنس ہے جس کے بیسس پہ کیس بنے. وہ تو کورٹ میں اس کی نوعیت پتہ لگے گی کہ وہ صحیح ہے نہیں. دیکھیے آپ دیکھیں, آپ نیب کے کتنے کیسز آپ کی نظر سے گزرے, بہت بڑے اربوں روپے کا لوگوں پہ الزام تھا, اور لوگوں نے یہاں تک آ کے کہا کہ جی ہمارے وہ جو ایک نیب کے ہوتے تھے ظاہر کیا نام تھا ان کا, شہزاد اکبر صاحب, کہتے ہیں ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے, ہم ابھی کر دیں اور یہ ہو جائے گا, وہ جائے. کہاں ہیں وہ کیسز آج سر؟ وہ دیکھیے اس میں وہ کیس شہادت کی لیول سے ایک دو وٹنسز کے آگے چلے ہی نہیں, اور اب تو کیونکہ لا چینج ہو گیا تو وہ ختم ہی ہو گئے. تو دیکھیے بات کرنا, الزام لگانا کہ جی آج انہوں نے جو کنفیشن وہ چارج شیٹ ہے, یہ وہ بات ہوتی ہے کہ عدالت میں جا کے آپ پروسیکیوشن کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جو بگیسٹ پرابلم کسی بھی نارمل کیس میں یہ ہوتی ہے کرمنل میں کہ پروسیکیوشن بڑی ویک ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو اصل مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹ جاتا ہے زیادہ تر. آپ ایکویٹل تو یہ چیزیں آپ کو دیکھیں, آپ کی پروسیکیوشن کیسی ہے. اگر آپ پاس ایویڈنس ہے تو آپ پیش کریں, اس پہ آپ پیش کر کے اس پہ سزا دلوائیں کسی کو. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. ویسے اعظم خان صاحب کا جو اعترافی بیان ہے یہ سفیشینٹ ہے آپ کا خیال؟ میں نہیں سمجھتا سر, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ کورٹ میں کیا ہونے لگا ہے. کہ یہ بیان ان کا آیا ٹھیک ہے, سیریس بیان ہے ان کا ہے, ان کا کیا رول تھا اپنے اوپر, کیا انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ جی میرا تو کوئی میں بے گناہ ہوں لیکن اس آدمی نے غلط کام کیا. یہ بیان اب دیکھنا ہوگا. بیان دیکھیے, بیان جو کنفیشنل بیان ہوتا ہے وہ ٹوٹیلٹی میں کورٹ دیکھتی ہے. اس میں یہ بیان اس حصے کو لے لیا, اس کو ریجیکٹ کیا, نو, اٹ ہیز ٹو بی ایکسیپٹڈ ان ٹوٹیلٹی. اگر وہ نہیں ہوگا, ریجیکٹ ہوگا, یہ ایکسیپٹ ہوگا. اچھا خان صاحب کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ عدلیہ ان کے بارے میں بہت سافٹ ہے, جی وہ ہمیشہ ان کو ذرا پیار سے دیکھتی ہے اور ان کی ہر بات مان لیتی ہے. تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے آپ دیکھیں, اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیے تو دیکھیں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہوتا ہے, آپ 90 سے شروع کیجئے جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی گورنمنٹ آگے پیچھے آتی تھیں, ڈسمس ہو جاتی کہ اس زمانے میں کتنے کیسز چلے. تو نیچرلی اپوزیشن کہاں جاتی ہے, اس کو ریلیف کہاں سے ملتی ہے؟ عدالت سے. آپ دیکھیے اس زمانے نے انہی عدالتوں نے ان سب کو ریلیف دیا جب ان پہ یہ برا وقت آیا. تو عدالت دیکھیے بگیسٹ لٹیگیٹر جو ہوتا ہے کورٹ میں, لٹیگیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومت کے خلاف. آپ جانتے ہیں میرے آپ کا سب کا سے ہوتا ہے. تو ہم آپ کہاں جائیں؟ اب کورٹ دیکھتی ہے کہ کوئی غلط آرڈر پاس کیا تو اس پہ وہ دے گی. اگر دیکھیں اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کے ساتھ ہے نہیں, آپ تاریخ دیکھیے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو ہمیشہ کورٹ سے ہی ریلیف ملی, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور ہو. تو اب ظاہری بات, آپ نے ایک کیس بنایا, دیکھیں ابھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا, آپ کو بیل لینی ہے کیا, تو کورٹ تو پرائما فیشی دیکھے گی کہ اس کیس میں کیا گراؤنڈ ہے یا فردر انکوائری کا کیس ہے تو بیل دے دے گی. مطلب آدمی کو بند کرنے سے مقصد ہے کیونکہ آپ کا قانون یا تو بدل دیں, آپ کہیں کہ جی آپ گناہگار ہیں, آپ اپنی ثبوت دیں. ہمارا قانون ہے کہ ہم انوسنٹ ہیں, ہم بے گناہ ہیں جب تک ہمارا جرم ثابت نہیں ہو جاتا عدالت میں. اگر یہ پریزمپشن ہے ہماری عدالت میں تو کورٹ بھی یہ دیکھتی ہے. اچھا نئی صاحب, آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکیں گے یا ان کی پارٹی الیکشن لڑ سکے گی؟ نہیں جی, بالکل نہیں. بڑا یقین کے ساتھ بولے ہیں آپ ویسے. جی ہاں, یہ بالکل, بلکہ اگر الیکشن میرا تو خیال میں شاید وقت پہ ہو جائیں, لیکن وقت پہ نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے ایک ہی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو جو ظاہر ہے کہ اتنا ان کا اتنی ایک پبلک سپورٹ ہے, اتنی بڑی سیاست ہے کہ جس کا آپ نے یہ جو ہمارے دوست سارے بیٹھے ہیں, یہ کیا ہے, یہ سارا ایگزیکٹو وہی ہے کہ ان کی سیاست کو اس سائفر نے, اس سارے افشار نے بھی نقصان نہیں پہنچانا. قانونی طور پہ وہ بہت بری طرح گھر چکے ہیں اعظم خان کے بیان کے بعد, لیکن سیاسی طور پہ جو سپیس انہوں نے لے لی ہے وہ اس کو نقصان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ موجود ہے. تو الیکشن سے کوئی جو بھی طریقہ کار ہوگا, وجہ جائز ناجائز, وہ الیکشن میں نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کے لیے جو جیسا بھی ہے وہ ٹریپ میں آ گئے, نہیں آئے, بارہ جس طریقے انہوں نے ہینڈل کیا. اب ہائنڈ سائڈ میں جیسے اطہر کہہ رہے ہیں, پہلے کی تو آپ بھی کہیں گے کہ میں نے اس طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا, اس طریقے کرنا چاہیے تھا.
मैं हमेशा से यकसू था। अप्रैल पिछले साल मैंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को यही कहा था कि इसको कह दें कि अगर ये प्लानिंग नहीं करता अक्टूबर नवंबर 2023 के इलेक्शन की, जिसको इमरान खान को जल्दी थी 2 महीने की, तो इसको वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक, ये फिर इस इंतहा पे लड़ाई हो ले जाएगा। यही सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्त फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।